हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी जनाब, जी बोलिए, क्या बात करना था सर? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप उस न्यूज अपडेट ग्रुप में थे और कुछ सहाबा के ताल्लुक से आप कुछ ऐसी बातें करके आए थे जो ग्रुप में लोगों को पसंद नहीं आई, और कुछ उलमा के ताल्लुक से भी आपने कुछ ऐसा कहा है। तो मैं आपसे हाँ ये हाँ, जानना वो चाह रहा था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और डॉक्टर इसरार साहब के ऊपर से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, डॉक्टर इसरार मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। तो आप तो उसके सहाबा को ऊपर से मैंने कहोगे बोला था। हाँ, तो आप सहाबा को कहोगे अगर कोई इंजीनियर अली मिर्जा को कहेगा या डॉक्टर इसरार साहब को? साहबों को तो बुखारी मुस्लिम ने भी नहीं कहा है ना भाई। क्या जो कहना था साहबा को बुखारी मुस्लिम में भी कहा गया है। नहीं, तो आपका मैं तो क्या अपनी अकीदा है जबानी इस नहीं कह रहा ताल्लुक हूँ से? ना। जो अकीदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी मतलब क्या अकीदा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का, थोड़ा सा बता दें ताकि लोगों को पता लगे कि भाई तो क्या आपको अकीदा। भी पता होगा ना, नहीं एक्टिव रहते हैं न्यूज ग्रुप अपडेट में। नहीं, उसने अभी तक अपना अकीदा वाज़ेह नहीं किया ना, वो तो तक़ी बात हाँ, बंदा है। अच्छा अच्छा। तो और उससे मौलाना कभी साहब बात को तो करने का सुने कभी होंगे ना। शर्फ भी हासिल नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं है। मौलाना साहब को सुने होंगे। अरे यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप तो सबके सुने हुए हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, मेरी आपकी बात चल रही है। मैं हाँ आपसे पूछ रहा हूँ हाँ आपका हाँ। क्या अकीदा है सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, तो आप अपनी बात बताइए ना। जी। जी मेरा ये अकीदा है, मेरा अकीदा। आप बात क्या करना चाहते हैं ये तो बताइए पहले, अरे अकीदा तो जान के या वो करके। नहीं, इंजीनियर इंजीनियर अली मिर्जा की जैसा भी आपने मिसाल दिया है, हाँ हाँ, तो उसका क्या अकीदा है सहाबा के ताल्लुक से, उसका भी बता दें, फिर आप अपना भी बता दें। ठीक है, हम अपना बता देते हैं। हाँ, अपना बता दीजिए। हाँ, मेरे मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी उनके हक में सिर्फ शहादियत साबित है और कोई फजाइल नहीं है। और अच्छा, फजाइल सहाबा का पूरा चैप्टर है बुखारी मुस्लिम के अंदर, एक भी हदीस उनके फजाइल में नहीं है। नहीं आपने नहीं पढ़ी तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि नहीं है। नहीं जी, मैंने पढ़ा है। चलिए पढ़ा इंशाल्लाह है, हम पढ़ा बुखारी हुआ नहीं मुस्लिम से है, ही, पढ़ा हुआ है। मैं हाँ, इंशाल्लाह आपको फजाइल बुखारी, फजाइल वाले चैप्टर अरे में। भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं बुखारी मुस्लिम से ही आपको ये बात साबित कर दूंगा कि उनके फजाइल में इमाम हाँ बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी हदीस लेकर आए और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हाँ भी हाँ हदीस लेकर आए। हाँ हाँ। तो लेकिन उनके बात ये है, फजाइल पहले के बात फजाइल सुनिए। वाले ही चैप्टर में फजाइल का देखिए, आप कुछ आज पढ़े लिखे समझदार है। फजाइल के चैप्टर में हदीसें तभी आती है जब उनकी फजीलत साबित हो। ठीक है, चलिए मैं हाँ, आपसे कहना ये फजाइल चाह वाले रहा था। चैप्टर में एक अरे हदीस भी नहीं भैया है। आप बोल लिए ना यार, मुझे भी मौका दिया करो, जब मैं हाँ, बोलूँ तो आप खामोश रहो, आप ठीक बोलो तो ठीक मैं है, ठीक है, खामोश रह रहा हूँ ना, ठीक है, ये ठीक उसूल गुफ्तगू में ठीक से एक ठीक तरीका ठीक। है ये भी। चलिए तो चलिए, बहरे ठीक है। कैसे मैं ये आपसे पूछ रहा था मेरे भाई, कुछ देर के हाँ, लिए हम ये मान लेते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से बुखारी और मुस्लिम में उनके फजाइल के ताल्लुक से कोई रिवायत नहीं आई है, ये तो नहीं है। क्या बात को सुन लेना पहले और फिर समझना, फिर हाँ जवाब हाँ देना। हाँ हाँ तो क्या हाँ हाँ, मैं हमको ये सुना, हक बोलिए। है, हमको ये हक है कि हम उनकी तनकीद करें, उन पर तान करें इस बात का कि उनकी कोई फजाइल नहीं आए हैं बुखारी मुस्लिम में, या हम उनसे कोई ऐसा जाती बुग़्ज़ रखें, या हम उनको इस ताल्लुक से मतऊन करें कि भाई उनकी कोई फजीलत जो है आप अलैहिस्सलाम ने बुखारी मुस्लिम में नहीं बताई है हाँ बकौल हाँ, तो आपके। अगर शादी होने की वजह से उनकी गलती को कोई अगर किसी यानी सामने नहीं ला सकता है, उनकी गलती को सामने नहीं रख सकता है, तो क्या हज़रत अबू बकर के खिलाफ उठने वाले मुर्तद, वो भी तो नबी के दौर में शहादत है, तो उनको मुर्तद क्यों कहा जाए? कौन से मुर्तद थे वो? अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत में जो मुनकिरीन ज़कात थे, हम्म, वो भी तो नबी के दौर में शहादत है ना, बाद में मुर्तद हुए ना। तो क्या उन्होंने, शहादत है ना, तो उनको उनको भी मत चाहिए अब कुछ। यही तो बात है, मिर्जा से आधा अधूरा इल्म आप लेते हो और फिर आप ना हाँ कुछ हाँ, भी पूरा कहना शुरू इल्माम कर दे देते दीजिए। हो। एक मिनट बात सुनिए आप। हाँ आपने हाँ बुखारी हाँ, मुस्लिम सुन से रहा हूँ, कहा बोलिए ना। कि भाई वो लोग जो है ना ज़कात के मुनकिर हो गए थे, हाँ ये बात मिर्जा नहीं, उसकी 7 नस्लें भी अगर आ जाएं तो वो ये बात साबित नहीं कर सकते कि वो लोग ज़कात के मुनकिर हुए थे, बल्कि वो इस बात जी, के मुनकरीन मुनकिर हुए ज़कात। थे। सुनिए, हम हाँ बता रहे हैं ना आपको मेरे भाई, हाँ 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 वो इस हाँ बात हाँ। के मुनकिर हुए थे कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़कात नहीं देंगे। तो
آپ جب دیگر کتابیں پڑھو گے، سنیے پہلے میری بات، ہاں آپ جب دیگر کتابیں پڑھو گے اور محدثین کی طرف آپ رجوع کرو گے، اس کے بعد میں جو اہل سنت کو ماننے والے امام ہیں ان کو آپ انہی علماء سے سنو گے جو علماء حق ہے، تو آپ کو یہ مزید انشاءاللہ اس تعلق سے علم ہو جائے گا۔ اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں جس کو مرزا نے مرتد بنا دیا ہے، اسی حدیث میں مرتد وہ ہوتا ہے جو بالکل انکار کر دے، اللہ کا ہی انکار کر دے، دین سے ہی پھر جائے۔ تو وہ دین سے نہیں پھرے تھے، بلکہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کچھ دیر کے لیے آپ کی بات تسلیم کر لوں کہ وہ مرتد بھی ہو گئے تھے، تو کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی حدیث ایسی آپ کے پاس میں ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مرتد نہیں تھے، باغی مرتد نہیں تھے، وہ باغی تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو تو مرتد کی مثال نہیں دینا چاہیے تھا نا میرے بھائی، سنتے رہنا، میں آپ سے اصولی بات کروں۔ نہیں، میں صحابیت کی مثال دے رہا ہوں۔ صحابیت دیکھیے، صحابہ قرآن کے اندر 3 طرح کے بتائے گئے تھے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، پہلے میری بات کو سمجھیں آپ۔ صحابہ 3 طرح کے ہیں۔ او اللہ کے بندے، 1 منٹ سن تو لو۔ ہاں، آپ نے پھر ان کو باغی ہی کہنا تھا نا، اور باغی جیسی مثال دینی تھی، بقول آپ کے وہ باغی تھے تو آپ کو باغی والی مثال دینا تھا نا، آپ نے مرتد والی مثال کیوں دیا؟ حدیث ڈالا تھا اس پر، بھائی باغی والی ہی حدیث ڈالا تھا، اسی لیے تو نہیں، وہاں سے ارے ریموو آپ کیا نے گیا ہے۔ پیچھے جو آپ کر کے آئے ہو مجھے نہیں معلوم اس کا، میں آپ سے اب نئے سرے سے بات شروع کر رہا ہوں، تو پچھلی بات مجھے کوئی بھی بتانا نہ میں آپ سے سوال کروں گا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، فی الوقت آپ نے مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو وہ لوگ تھے مرتد ہو گئے تھے، تو پھر میں نے آپ سے کہا کیا آپ ان مرتدین سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ باقی تھے۔ کمپیئر نہیں، ان کے مرتد ہونے سے نہیں، ان کے صحابہ ہونے سے ان کی صحابیت کو کمپیئر کر رہے تھے۔ صحابہ صرف ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ مرتد تھے، وہ مرتد ہوئے تھے یا باقی ہوئے تھے؟ سنیے، جیسے شیعہ لوگ ہیں نا، ایک جو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، ویسے آپ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں۔ نہیں، معصوم ہم آپ کے کسی بھی اندر صحابہ کو نہیں ان کے اندر بھی آپ کے اندر مانتے۔ او اللہ کے بندے، دیکھیے آپ دیکھیے، ایک تو الزام نہ لگائے مجھ سے، آپ علمی بات کرنا، میں جتنی دیر آپ سے بات کروں گا نا انشاءاللہ میں علمی بات کروں گا آپ سے، میں آپ پر الزام نہیں لگاؤں گا کسی بات کا۔ اور میں یہ یاد رکھنا، میں آپ کے اصول پر اگر سوئچ آف ہو گیا تو یہ مت سمجھنا کہ میں نے کٹ کر دیا۔ کوئی بات نہیں ہے، نمبر میرے پاس میں رہے گا آپ کا انشاءاللہ، جب تک جیتا رہوں گا اور آپ میرا کال ریسیو کرتے رہیں گے نا، میں تب تک آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ تو ابھی آپ تو پہلے اس بات سے رجوع کر لو کہ آپ نے جو مرتد کی مثال دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثال نہیں دیا تھا، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے جی۔ تو وہ مرتد تھے نا، وہ بھی صحابی تھے۔ اچھا، وہ صحابی تھے، صحابی ہونے سے ان کی مثال دیا۔ صحابی کی کیا تعریف ہے تھوڑا بتائیں۔ ایک طرح کے نہیں ہوتے، 3 کیٹیگری ہے صحابی۔ نہیں، جو صحابی کی اہل علم نے تعریف کی ہے، ذرا وہ تعریف بتایا مجھے کیا ہے؟ اہل علم نے کیا تعریف کی ہے صحابی کی؟ صحابی کی 3 طرح کی صحابیت ہے، 3 طرح کے صحابی ہے اپنی امت کے اندر۔ ارے اللہ کے بندے، میری بات تو سن لو، میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو اہل علم نے صحابہ کی تعریف کی ہے، جس میں تمہارے محمد انجینئر علی مرزا بھی ہے اور تمہارے جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہے، انہوں نے ہمارے بھی ہے۔ اچھا، محمد علی مرزا ہے نا، ارے محمد علی مرزا ہے نا، ارے ڈاکٹر اسرار نے محمد علی مرزا نے مولانا مودودی نے کیا تعریف کی ہے صحابی کی، تھوڑا سا بتائیں آپ مجھے۔ کس کو کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں صرف ان کی صحابی ثابت ہے، ان کی شان میں صرف صحابیت ہی ثابت ہے۔ اچھا، تو وہی تو پوچھ رہا ہوں، اللہ کے بندے کو تعریف کیا کی ہے اہل علم نے، صحابی کی تعریف کیا کی ہے؟ تعریفیں تو بہت ہے۔ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بقول انجینئر علی مرزا کے، ارے بھیا سن تو لو، نہ تو خود بتا رہے ہو نہ مجھے بتانے دے رہے ہو، ابھی آپ سن لیجئے نا۔ محمد علی مرزا نے جو صحابی کی تعریف بیان کی ہے اور اس تعریف کی تائید کی ہے وہ یہ کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہو اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوا، یعنی ایمان کی حالت میں، تو ایسے بندے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ الصحابی یہ تو معنی ہے اصل اس کا جس کو اللہ کے رسول کا صحابی کہا گیا۔ ایک صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام کی صرف زیارت کی لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر بھی نہیں ہوا، نہ نبی کے سامنے اور نہ نبی کے بعد میں، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ بخاری شریف کی غالباً روایت ہے کہ ایک بندہ آیا اور آگے آپ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے انصاف کرو، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے بہتان لگایا نا انصافی کرنے کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اسی حدیث میں ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن قلم کر دوں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو روک دیا کہ بھئی اگر آپ اس کو قتل کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرا دیتا ہے یا مار دیتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو خوارج کہا کہ اس کی قوم سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، جن کا قرآن پڑھنا ایسا ہوگا کہ بہت ہی لاجواب، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پاس نکل جاتا ہے اور اسے خون کی ایک بوند بھی نہیں لگتی۔ دوسری جگہ انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، ان کو جہاں دیکھو وہیں قتل کر دو۔ آپ علیہ السلام نے کسی کو اگر جہاں دیکھ کر قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ خوارج کی قوم ہے، اور وہی خوارج آپ علیہ السلام پر الزام لگا رہا تھا کہ آپ انصاف کرو، اور حضرت عمر نے اجازت چاہی تھی کہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ میرا صحابی ہے، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قتل کراتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو صحابی کی تعریف وہ نہیں ہوتی جو آپ سمجھ رہے ہو، صحابی اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے، اسلام کو قبول کرے، آپ علیہ السلام کی تربیت پائے اور اسی حال میں اللہ کو پیارا ہو جائے، یعنی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہم صحابی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ٹارگیٹ خاص طور سے ہمارا جو انٹینشن ہوتی ہے وہ ان صحابہ کی طرف ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ باقی اصحاب تو محمد علی مرزا کے آپ بھی ہو، تو کیا میں آپ کو صحابی تھوڑی کہوں گا؟ بھائی ڈاکٹر افرار کے بھی اصحاب ہیں، تو یہ حواری ہونا، اصحاب ہونا، یہ کسی کا ایسا ہے کہ کوئی کسی بندے کو دیکھ لے اور پھر اس کو ماننے لگے، اس کو بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ تعلیم حاصل کرے اور اسی حال میں فوت ہو جائے، اس کو بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ ارے اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مثال دی ہے نا وہ مرتدین والی، حضرت ابوبکر صدیق والی، تو یہ وہ والے صحابی نہیں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ملک فتح کیے، آپ علیہ السلام کی بعد وفات 20 سال انہوں نے حکومت چلائی، اور اس 20 سال حکومت میں بہت سارے جو ملک ہیں انہوں نے فتح کیے، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے وہ کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا۔ اب آپ نے کہا باغی، اب آپ نے کہا کہ وہ باغی تھے، ہم بتا رہے ہیں نا باغی کے، جی 2812 ٹھیک ہے، پڑھیے بخاری شریف میں 2812 سرچ پڑھیے آپ پڑھیے، میری پڑھی بھی ہے نا، آپ مفہوم بتائیے۔ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اسے جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، ہاں، اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اچھا آپ بتائیے۔ اچھا، اس حدیث کے تعلق سے آپ نے یہ سمجھا، سنیے بھائی میرے بھائی، اسی حدیث پہ بات کریں گے بس۔ اس حدیث کے تعلق سے آپ نے یہ سمجھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باغی تھے، یا ان کا پورا گروہ جو ان کے ساتھ لشکر تھا وہ سب کے سب باغی تھے؟ آپ کے نزدیک کیا صحیح ہے؟ پورا لشکر باغی تھا، تو وہ لشکر آپ کے نزدیک تو پھر یہ ہوگا کہ وہ لشکر جو ہے جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جہنمی وہ نہیں، جہنمی کام وہ جہنمی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ تمام لوگ کام کرتے ہیں جو جہنمی کام ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تم اس کو ڈائریکٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، بغیر نبی کی موجودگی میں تم ڈائریکٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ تم جہنمی ہو۔ سنیے
اس بخاری کی تمہارا بولیے نا، جو یہ کام ہے نا، سمجھ گیا نا تمہارا میرے جو بھائی، عمل سمجھ ہے گیا یہ جہنمی ہے. اللہ کے بندے، میں سمجھ گیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے اس تعلق سے وہ جہنمی ہونے والا کام کیا ہے، انہوں نے جہنم میں نہیں جائیں گے، ہے نا؟ ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ کس نے طے کیا کہ وہ نہیں جائیں گے یا وہ جائیں گے؟ نہیں، آپ کا پھر اس سے کیا آپ نے نا کیا معنی مفہوم لیا اس کا؟ پھر وہ جائیں گے نہیں جائیں گے، آپ اس کا معنی میں نے یہ لیا کہ حضرت علی نے المصنف الحاکم کی حدیث میں بتا دیا کہ میں نے اہل جمل کو معاف کر دیا ہوں اور میرا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخرت کے اندر آخرت میں حساب ہوگا. دیکھو، آپ نے ایک تو حدیث پہ جھوٹ بول دیا، آپ نے حدیث پہ جھوٹ بول دیا. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں. ارے سنیے نا، اللہ کے بندے سنیے نا. آپ نے تو کہا کہ انہوں نے جہنم والا کام کر دیا، لیکن اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جنگ صفین کے تعلق سے پوچھا گیا کہ بھئی ان کے مقتولین اور آپ کے مقتولین کہاں ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے مقتولین بھی اور ہمارے مقتولین بھی دونوں جنت میں ہوں گے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں جہنم. آخرت میں فیصلہ ہوگا. ارے اللہ کے بندے، یہ تو آخری ٹکڑا ہے نا حدیث کا. میں مقتولین کی بات کر رہا ہوں جو دونوں طرف سے لوگ شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، اور جو وہ پورا لشکر تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس کے تعلق سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. آپ بول رہے ہو یہ جہنم میں جانے والا کام ہے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو کدھر مانا؟ اس میں ہے نا، اس میں صحابی جو تھے نا جسے طلحہ زبیر تھے. ارے اللہ کے بندے، یہ تو بات کی حدیث ہے نا. یہ صفین، ارے وہ جنگ جمل ہوئی ہے نا. اچھا، جنگ صفین میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ نہیں تھے. پھر کیسے کہہ رہے ہو؟ جمل میں تھے. بعد میں جمل میں تھے. جمل میں تھے. انہیں کے لیے، اہل جمل کے لیے، اہل صفین کے لیے کہاں ہے؟ اہل صفین کا تم مجھے دکھا دو، نہیں، واٹس ایپ پر بھیج دو. انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ روایت، ارے بھائی سنیے تو، ارے ایک بات سنیے تو، جمل والوں کے لیے تم بتاؤ. ارے اللہ کے بندے سنیے تو، یہ صفین کا معاملہ ہے، جمل کا نہیں ہے. جنگ جمل پہلے ہوا ہے، صفین پہلے ہوا ہے. جمل پہلے ہوا ہے. تو اس جمل والوں کے لیے کیسے ہوا؟ صفین والوں کے لیے. جب معاویہ کا ذکر کر رہے ہیں جنگ جمل میں، معاویہ تھے کیا؟ تھے نا. ارے کون بولا تم کو تھے؟ وہی تو بھڑکا رہے تھے یار. ارے بیوقوف ہو. وہی شروع کیے تھے نا. ارے میں آپ سے پھر میں بدخلاقی نہیں کرنا چاہ رہا. جب آپ کو یہ تک علم نہیں کہ جنگ جمل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے یا نہیں تھے، پھر آپ کیسے الزام لگا رہے ہیں؟ بول رہے ہیں کہ جنگ جمل کے بارے میں. جنگ جمل تو لڑی نہیں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سمپل سی بات ہے بھائی. ارے سمپل سی تو حدیث نے واضح کر دیا نا. آپ خود بتا رہے ہو کہ میرا اور معاویہ کا فیصلہ ہوگا. ابھی بول لیجیے پھر. ارے اللہ کے بندے، آپ پہ الفاظ نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا جتنی دیر بات کروں گا علمی بات کروں گا. کہا تھا آپ سے یا نہیں؟ آپ علمی بات کیجیے. آپ پہلے یہ ثابت کیجیے کہ یہ جو روایت ہے جمل کے تعلق سے ہے، اور پھر جمل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہونا ثابت کیجیے. ہاں، یہ بھی ثابت کر دیں گے. اس حدیث پہ پہلے جھوٹ بول کر آئے ہو، ابھی کچھ دیر پہلے ہی جھوٹ بولا اس حدیث پر، دوسرا جھوٹ یہ گڑ دیا. ارے بھائی سنیے، یہ بریلویوں والی حرکت تو کم سے کم نہ کرو نا. ارے بھائی سنیے نا، آپ نے دعویٰ کیا نا، آپ نے دعویٰ کیا کہ حضرت معاویہ تھے. آپ دعویٰ کیے نا کہ حضرت معاویہ تھے اس میں جمل میں. میں ثابت کر دوں گا نا آپ کو، یہ ثابت کر دوں گا. تو ثابت کیجیے نا، کب کرو گے؟ پہلے آپ ثابت کیجیے کہ صفین کے لیے، صفین والوں کے لیے مولا علی نے دعا کی. ارے صفین میں حضرت معاویہ کا ذکر ہے نا، جمل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کے لیے وہ لڑے ہی نہیں تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمل میں. تو ثابت تو اسی سے ہو رہا ہے نا میرے بھائی. جمل میں نہیں تھے نا، صفین میں تو تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے تو صفین کے تعلق سے پھر فیصلہ تو ان سے ہوگا نا جن سے جنگ ہوئی ہے. آپ بول رہے ہو جمل والوں سے ہوا، جمل میں معاویہ تھے نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ویسے ہی کہہ دیں گے، بنا لڑائی کہہ دیں گے کہ میرا اور ان کا فیصلہ ہوگا. ہاں تو دیکھیے یہاں پر میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، میں اس بات کا رجوع کر رہا ہوں. رجوع آپ کو کرنا پڑے گا ہر بات سے انشاءاللہ. ایسی رجوع کرائیں گے بے فکر رہیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی ذرا صبر کرو.
वो इसीलिए जमल वालों के लिए दुआ है मौला अली की। अच्छा, जमल वालों के कि लिए है। तुम्हारी माफ हो जाएंगी जमल वालों के तो लिए। फिर इसका मतलब ये है, सुनिए तो मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की माफ नहीं होगी, हैं? वो तो आखिरत में होगा ना उनका फैसला। अरे आखिरत में बता रहे ना हजरत मुआविया, उसको आप मान नहीं रहे, उसको कह रही है जमल। अच्छा, किस अहले इल्म ने कहा कि ये जमल वालों के लिए? एक का नाम बताओ हमारे इमामों में, अहले सुन्नत के इमाम। मैं आपको हदीस, अरे हदीस नहीं, मुझे अपने इमाम और सनद को मानते ही कहा है। देखिए सुनिए तो, आपने कहा कि भाई ये जमल के लिए, जमल वालों के लिए है, तो जाहिर बात है आपको कोई शैतान ने इल्हाम तो नहीं किया होगा भाई, आपने कहीं पढ़ा होगा ना ये। आपको बता दूंगा ना। अरे हदीस में तो नहीं है ना, जमल का नाम है ना, सिप्पीन का नाम है हदीस में, तो आप पर क्या? अरे भाई सुनिए तो, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, जिसका मफहूम है कि शैतान अपने मानने वालों की तरफ इल्हाम करता है, तो आपको क्या ये शैतान ने इल्हाम किया कि जमल वालों के लिए, या किसी अहले इल्म को आपने पढ़ा? अगर आपने अहले इल्म को पढ़ा है तो उस अहले सुन्नत के, हाँ तो उसका नाम बताइए ना, कौन से इमाम है वो जिन्होंने कहा? अरे भाई उससे तुमको क्या करना है? अरे तो मैं आपकी बात क्यों मानूं फिर कि जमल के लिए है, करना कुछ नहीं है। अरे भाई मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात फिर क्यों मानूंगा, मैं अहले सुन्नत के इमामों की बात मानूंगा ना। आप होते कौन हो जिसकी अकल से भी नहीं इंजीव हुआ? सुनिए सर, आप खुद ही साबित कर दीजिए ना कि वो क्या? सिक्कीम वालों के लिए। अरे सिक्कीम में तो वो उसका वही वाजे कर रहा है ना, मतन ही उसका क्या वाजे कर रहा है? मतन वाजे कर रहा है ना कि मेरे और मुआविया के दरमियान फैसला होगा आखिरत में, तो जब मुआविया जमल में लड़े ही नहीं तो फैसला क्यों होगा? अरे सुनिए, ये उस टाइम की हदीस नहीं है, लास्ट की हदीस है। आखिरी में तो सारी जंग हो गई थी ना, उसके बाद की हदीस लास्ट की है ना, मानिए ना आप, तो फिर आप कैसे इसमें तफ्तीश कर रहे हैं? अरे भाई सुनिए तो, जमल को माफ कर दिया हूँ, मेरा और मुआविया का आखिरत में फैसला होगा। ये फिर झूठ बोले कि मैं माफ कर दिया हूँ, फिर झूठ बोले किधर है हदीस में? ये अहले जमल में कौन थे? वही लोग थे ना। नहीं तो माफ कर दिया, हजरत अली के अल्फाज है कि मैंने माफ कर दिया उन्हें। झूठे इंसान, झूठ बोल रहे हो, हदीस पे झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? अरे भाई, अरे सुनो, नहीं अगर आप ये अल्फाज मुझे हदीस में नहीं दिखा पाए तो तौबा करोगे आप कि हजरत अली ने उन्हें माफ कर दिया? हाँ मतलब मेरे बोलने में तो अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बात का मफहूम तो ये एक अल्फाज से ही तो पूरा खेल बिगड़ जाता ना मेरे भाई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा यही तो करता है कि एक अल्फाज से पूरा खेल बिगाड़ देता है। आपने कहा कि वो बागी होंगे, अब सुनिए अब इस पे बगावत वाली बात पर आते हैं। मौलवी कोई दूध के धुले हुए नहीं है मेरे भाई, देखिए सुनिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। अब लफ्ज़े बागी पर आते हैं ना, लगाने से पहले आप सोच लीजिए। देखिए ये हदीस तो आपके गले पड़ गई, जबकि ज़ईफ हदीस हम ये भी साबित करेंगे कि ये हदीस ही ज़ईफ है, लेकिन हमने खुद आपकी पेश करदा रिवायत से आपको बांध दिया, और आपने इसमें दो झूठ बोले कि एक तो ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनको माफ कर दिया, दूसरा ये कि ये जमल के ताल्लुक से। ये दोनों झूठ आप पर जिम्मेदारी है, आप अपने इन दोनों झूठों को साबित करेंगे या तौबा करेंगे ऑन रिकॉर्ड, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये आपने कहा कि वो बागी थे के लिए, वो कह रहे हैं सिक्कीम के लिए। अल्लाह के बंदे मेरी बात तो सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं ना। इसका हो गया, लोग समझ लेंगे, जो सुनेंगे ऑडियो को उनको समझ आ जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि वो बागी थे, कौन? हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनका लश्कर। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो अहले बैत में से हैं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं। तो क्या आप उनके लिए भी मानोगे कि उन्होंने जहन्नम में जाने वाला काम किया? पूरा बागी को था भाई। हाँ मानोगे ये? तो बस देखो, ये अहले बैत के ठेकेदार, देखो अहले बैत का ठेकेदार हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को माशाअल्लाह बागी बोल रहा है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि मिर्जा से बड़ा गुस्ताख सहाबा का रूहे जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। ये अहले बैत की भी गुस्ताखी करते हैं और दीगर असहाबे रसूल की भी गुस्ताखी करते हैं। देखिए इस बंदे ने कितने मुंह फाड़ कर कह दिया, इतने बड़े मुंह से इसको गैरत नहीं आई कहते में कि हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे, वो बागी थे माज़अल्लाह। और इसके कहे अनुसार, इसके मफहूम के एतबार से उन्होंने सबने जहन्नम में जाने वाला अमल किया, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा तुम्हारे साथ में मेरे भाई एक बात सुनिए, तुम्हारे साथ में इस ताल्लुक से कोई इमाम है
جس نے یہ کہا ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا وہ اصطلاحی باغی تھا یا لغوی باغی تھا؟ کون سا باغی تھا؟ پہلے آپ یہ بتائیں کون سا باغی؟ باغی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لغوی ایک اصطلاحی۔ اصطلاحی کیا بول رہے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ میں آنے کا ہی نہیں ہے، آپ کے امام کو نہیں آتا محمد علی مرزا کو؟ سنیے، ارے ایک ہوتی ہے اصطلاح اور ایک ہوتی ہے لغت۔ ایک لغوی اعتبار سے کسی بات کا کہہ دینا اور ایک اصطلاحی طور پر کسی بات کا کہہ دینا، ان دونوں باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغوی اعتبار سے باغی تھے یا اصطلاحی اعتبار سے باغی تھے؟ باغی اس لیے تھے کہ ان کو گدی کی لالچ تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت ان کے لیے ڈھال تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خلیفہ برحق کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ اچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ باغی ہو گئے، مطلب وہ چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جائے۔ ایک منٹ سنیے گا، سن لیجیے گار۔ اللہ نے اس دعا بتائیے کیا ان کا حال کر دیا ہے، ان کو پورا روابط بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں بھائی، ہم علی کے سیاہ ہے بھائی، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ہم علی کے سیاہ ہے بھائی۔ اب دیکھیے سامعین، اس بندے سے میں نے صرف اتنا پوچھا کہ وہ لغوی باغی تھے یا اصطلاحی باغی، تو بندہ سامنے والا اتنا علمی معیار ہے، اس کو پتا نہیں، بول رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ، ارے سنو اب ایک منٹ، ڈھال بنائے تھے ان کے قصاص کو، اپنی ڈھال بنائے۔ کون سا امام بولا اہل سنت کا یہ بات؟ اہل سنت کے مطلب نکل کے آتا ہے نا، نہیں تو روافظ کا مطلب لے لیں ہم، نہیں جو مطلب روافظ نے شیعوں نے گڑھا ہے اس مطلب کو لے لیں، اہل سنت کا مطلب نہ لیں۔ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ ایک امام لا کے دکھا دو جس نے کہا ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے اور وہ ان کی بغاوت اصطلاحی تھی، صرف ایک امام۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پوری عمر آپ کی نوکری اور غلامی کروں گا، صرف ایک امام اہل سنت کے اماموں میں سے لا کر دکھا دو جس نے یہ کہا ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے اور ان کی بغاوت جو تھی وہ اصطلاحی تھی، صرف ایک امام۔ مولانا مودودی تو خود ایک روافظ تھا، چھپا ہوا، خود ایک رافضی تھا وہ۔ مولانا مودودی صاحب جہانگیر، ان پر شیطان اعلان کرتا تھا۔ سنیے شہید اسماعیل دہلوی، ان کا نام سنے ہوں گے؟ ارے تم ابھی سب کو چھوڑو، مجھے پہلے یہ بتاؤ، تم نے کہا وہ باغی تھے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ بغاوت ان کی اصطلاحی تھی یا لغوی تھی؟ حکومت کے خلاف بغاوت اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے نا، اپنے ایک ایپیسوڈ میں، ارے بھائی سنیے تو، انجینئر محمد علی مرزا اپنے ایک بیان میں کہتا ہے، ہم اسی کی بات اسی پر لوٹا رہے اور آپ پر بھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے شروع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع کے 6 مہینے، تو شروع کے 6 مہینے وہ باغی رہے تھے کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے علی نے ہے نا کوئی جتھا نہیں بنایا ہوا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، کی بات ہی نہیں کر رہا، کوئی جتھا نہیں بنایا تھا، کوئی گینگ نہیں اٹھائے تھے۔ دیکھو پھر نہیں، بیعت نہ کرنا باغی نہیں ہونا ہوتا ہے۔ دیکھو سنو، آپ نے بھائی اللہ کے بندے، آپ کا پیمانہ کیا ہے؟ کچھ بھی ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر کو بھاگ لیتے ہو، کھڑے ہوئے نہیں تھے بھائی، صرف تم لوگ اعتراض کر سکتے ہو۔ اللہ کے بندے پہلے تو یہ سنو کہ اصطلاحی باغی وہ ہوتا ہے جو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرے اور پھر اس بیعت کو توڑ دے اور اس کے خلاف خروج کرنے لگے، اس کو کہتے ہیں اصطلاحی باغی۔ امام حسین، ارے نعوذ باللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تھی کیا؟ نہیں، آپ وہاں پر تو نہیں لے کر جا رہے۔ ارے نہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تم لوگ گستاخی کرنے پر آتے ہو، تم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑتے، وہی تو میں تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصطلاحی باغی بنا دو گے اگر اس اصول سے بات کرو گے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بہت علمی نقطہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے بھی کام آئے گا اور سننے والوں کے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔ اصطلاحی باغی وہ ہوتا ہے جو خلیفہ کی بیعت کر لے
پھر اس بیعت کو توڑ دے اور پھر اس کے خلاف خروج کرے. اگر آپ کے جیسے آپ تاریخ بیان کر رہے ہیں نا بھائی, مجھے کمپلیٹ کرنے دو پلیز, برائے مہربانی. ایک منٹ آپ رکیے تو کیا معاذ اللہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو گے وہ باغی تھے؟ ارے بھائی یہ ڈکشنری ہے نا اپنے پاس ہی رکھی. اللہ میری توبہ. دیکھیے یہ ان لوگوں کا انجام ہو چکا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کٹگرے میں کھڑا کر دیتے, کیونکہ انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی. کچھ مطالبات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید سے تھے اور کچھ مطالبات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. اور یہ بندہ کو کوڑی کا علم نہیں, یہ بولتا ہے کہ وہ باغی تھے. مرزا کی زبانی سن لیا. ارے اہل سنت کا کوئی ایمان تلاؤ جس نے باغی کہا ہو. بھائی پھر میں بیٹھ کے سنتا ہوں, تمہیں بدلو. نہیں, میں تو آپ کو پوری چھوٹ دے رہا ہوں. آپ کو 5 منٹ کا ٹائم ہے, آپ 5 منٹ میں خوب سر سے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ روافض کے, اور سارے روافض مل کر صرف اہل سنت کا ایک امام لا کر دے دو جس نے کہا ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے اور وہ بغاوت ان کی اصطلاحی تھی. 15 امام لائیں گے بھائی, 15 امام ایک صرف نام بتاؤ. ہاں بھیج دے رہے ہو, دیکھ لینا. بھیجنا کچھ نہیں ہے, پڑھ کر بتاؤ. یہ آڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے یار, یہ آڈیو ریکارڈ بھائی, یہ آڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یوٹیوب پر جائے گا. تمہیں کتنا علم ہے, لوگ اس سے بخوبی واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن دیکھیے آپ صرف ایک امام کا نام پڑھ کے سناتے, ورنہ اہل سنت کے اماموں کے میں نام پڑھ کے سناتا ہوں آپ کے. ارے او بھائی ایک منٹ نہیں بولنے دے رہے آپ. نہیں, میں تو آپ کو پوری چھوٹ دے رہا ہوں. آپ نام بتائیں نا امام کا. ڈر تو نہیں رہے, میں بتا رہا ہوں. تم جیسے لوگوں سے اگر ہم ڈر گئے تو سوشل میڈیا پر ہمارا کام کرنا بیکار ہے. پچھلے 10 سے 15 سالوں کی محنت ہماری مٹی میں مل جائے گی اگر ہم تم جیسے لوگوں سے ڈر گئے. اللہ مٹی میں تو مل ہی گئے. تمہارے ذات میں تمہارا ایک ہی امام ہے, انجینئر محمد علی مرزا یا اسحاق جعلی, جس پر شیطان الہام کرتا تھا, شیطان وسوسے ڈالتا تھا ان پر. مولانا مودودی پر بھی شیطان الہام کرتا تھا, ورنہ وہ نام بتائے ہوتے کون سا امام کہا ہے اہل سنت میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے اور وہ بغاوت اصطلاحی تھی. چلو مولانا مودودی سے بتاؤ. ارے آپ کے امام لے لیجیے. آپ نہیں بتا پاؤ گے, میں بتاتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والا اہل سنت کی نگاہ میں کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ایک میں آخری جملہ بولنے جا رہا ہوں, وہ سن لیجیے, نہیں میں فون کٹ کر دوں گا بھائی. ہاں وہ یہی کرو گے آپ, اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے کچھ. ارے میں ڈر نہیں رہا. بولیے. ارے آپ بولیے یار, مان رہا ہوں کہ 1 منٹ بول لیں. ارے بولیے نا, بولیے. آپ نے بولنے دیا. بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس گروپ سے میرا نمبر اٹھائے ہیں, اس گروپ کے اندر فرقان احمد بھائی ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہاں پر, ان سے ملنا جلنا ہے. آپ ان سے یعنی کانفرنس میں لے کر مجھ سے بات کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کنٹینیو بولتے ہی جا رہے ہیں, آپ بات کسی کی سننا نہیں چاہتے, صرف اپنی ڈھکانا چاہتے ہیں. اللہ کے بندے, جب آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ رہ کے بات نہیں, آپ نے کہا حضرت معاویہ باغی تھے, تو میں نے آپ کو سوال کیا کہ کون بولا کہ وہ باغی تھے اور وہ بغاوت اصطلاحی تھی, اہل سنت کا کوئی امام. ارے تو رات بھی بولتے ہیں نا, ایک امام نے بھی نہیں بولا کہ وہ باغی ہیں. بولو نام لو, کس نے بھی کہا ہے. میں بتا رہا ہوں سر, آپ کو دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے. اس کے اندر آپ کو پڑھنا نہیں آتا کیا؟ پڑھنا آتا برابر, بتائیے نا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے. ٹائم نہیں رہتا, آدھے گھنٹے سے تم نے بالکل جہالت دکھائی ہے, ایک بھی علمی بات نہیں کیا. اب ٹائم نہیں ہے, آدھا گھنٹے سے کیا تھا. ارے بھائی ایک دم آپ دیکھیے, آپ کا بات کرنے کا سینس ہی نہیں میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کے بندے, میں صرف آپ کو یہ سمجھا, دیکھو فرقان بھائی کے ساتھ, فرقان بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں, جب دل چاہے بات کر لیں گے انشاءاللہ, لیکن پہلے بات کو سمجھو. ان کے ساتھ کانفرنس لے لیں, وہ بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں. جی کر لیں گے انشاءاللہ. کانفرنس لے لیں آپ, بات کرنے کے, ہمیں آپ سے بات کرنے کے لیے. 1 منٹ آپ مجھے بھی دے دو, جیسے میں نے آپ کو. ارے اللہ کے بندے, آپ نے بولنے کی در دیا, پوری
بات نہیں ہوتی میری، آپ بولنا شروع کر بات دیتے. تو آپ کب سے پچھلے دیکھیے 5 منٹ سے آپ سے 1 منٹ مانگ رہا ہوں میں. میرے بھائی آپ کو بول 1 منٹ بھی دیجیے. دیا، اس میں 1 منٹ میں آپ نے کیا کہا کہ فرقان بھائی کو لے کر کانفرنس میں بات کر لیں گے، یہ علمی بات تھی کیا؟ ہاں فرقان بھائی ارے کو لے آپ کر حضرت معاویہ پر باغی ہونے کا الزام جو لگا رہے ہیں اس کو ثابت کیجیے. ثابت کر دیں گے. پہلے میں اپنی بات بتا دیتا ہوں بھائی. چلیے 1 منٹ آپ ہماری بات بھی سن لیجیے پلیز، 1 منٹ بس. نہیں سنیں گے سر، 30 نہیں سیکنڈ. سنیں گے سر. میں فون ڈال رہا ہوں. نہیں سنے گا. آپ کو جو سمجھنا ہے جو سمجھیے، ڈر کے وہ سمجھیے. آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیے. دیکھیے امام زہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی کہے ایسا بندہ طوائف کی اولاد ہے. تو اہل سنت کے نزدیک جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہے یا باغی سمجھے، ہمارے نزدیک ایسا بندہ طوائف کی اولاد ہے. یا پڑھو تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265. حوالہ دیا آپ کو امام زہیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام صالح بن احمد کہا جاتا ہے، امام عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی جن کا لقب ابو دحیم تھا، فرماتے ہیں کہ جب ان کے آگے کوئی یہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا کہ حضرت معاویہ یا ان کا گروہ باغی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ایسا بندہ طوائف کی اولاد ہے. حدیث سے بات کر رہا ہوں آپ. تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265. اہل سنت کا فہم بتایا میں نے آپ کو. اہل سنت کے نزدیک ایسا بندہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہے، ہمارے نزدیک اہل سنت کے اماموں کے نزدیک ایسا بندہ طوائف کی اولاد ہے. اور حضرت کے نزدیک ہے اہل سنت. آپ ارے ہم اہل سنت ہی الحمدللہ تواتر سے چلے آ رہے ہیں. کہنا بند کر دیجیے. امام اب سنیے، اہل سنت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابن کثیر کے جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 142 پر سورہ فتح کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے کیونکہ وہ صحابہ سے چڑھتے ہیں اور صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ائمہ اہل سنت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. الکفایہ فی علم النبایہ کے صفحہ نمبر 48 پر امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ وہ کسی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے یا تنقیص کر رہا ہے تو جان لے وہ زندیق ہے. امام ابو ذرہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بندے کو زندیق بتاتے ہیں جو صحابہ کی تنقید کرے، ان پر تنقید کرے، ان سے بغض رکھے، ان کو برا بھلا کہے. ایسا بندہ اہل سنت کے اماموں کے نزدیک زندیق ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر